अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। चंद एक मुजाहिदीन ने सफेद हाथी को घेर कर बर्छियों से गिरा दिया। उसके सामने कोई नहीं जाता था, पीछे से और पहलुओं से उसे बर्छियां मारते थे। मुसन्ना बिन हारिसा ने परचम तो ऊंचा कर दिया, लेकिन मुजाहिदीन में भगदड़ वाली कैफियत पैदा हो गई थी। इसकी एक वजह यह थी कि अबू उबैद के बाद जो 7 मुजाहिदीन परचम बुलंद करते हुए शहीद हुए थे, वो सब के सब सरदार थे। मुसन्ना हकीकत पसंद और तजरिबाकार सालार थे। उन्होंने देख लिया था कि लड़ते रहने का मतलब खुदकुशी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अब यही काम बहुत बड़ा कारनामा होगा कि जो मुजाहिदीन अभी जिंदा हैं, उन्हें जिंदा ही इस मैदान हशर से निकालकर दरिया के पार ले जाया जाए और मरोहा चला जाए। मुसन्ना ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते थे कि भागो और अपनी जानें बचाओ। वो मुनज़्ज़म तरीके से अपने लश्कर को पसपा कराने की सोच रहे थे। चूंकि मुजाहिदीन थक कर शल भी हो चुके थे और कसीर तादाद दुश्मन उन पर गालिब भी आ चुका था और उनकी आधी नफरी शदीद जख्मी और शहीद भी हो चुकी थी, इसलिए मुजाहिदीन का जज्बा और हौसला मांद पड़ गया था। शहादत की रफ्तार तेज हो गई थी। इतने में देखा गया कि कुछ मुजाहिदीन जिनमें सवार थे और प्यादे भी खुद ही कश्तियों के पुल पर पहुंच गए और पसपा हो रहे थे। उधर मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने कासिदों से कहा कि लड़ाई से बच बचाकर सरदारों तक पहुंचो और उन्हें मेरा पैगाम दो कि अपने आदमियों को कश्तियों के पुल से पीछे निकालो, लेकिन भगदड़ की सूरत में नहीं। मुस्तनद तारीखों में ये वाकया तफसील से लिखा है कि अबू उबैद के कबीला सकीफ का एक मुजाहिद अब्दुल्ला सक़फ़ी कहीं करीब खड़ा था। एक तो उसने ये देखा कि सवार और प्यादा मुजाहिदीन पुल के रास्ते भाग रहे हैं और उसके साथ ही ये सुन लिया कि मुसन्ना बिन हारिसा सरदारों को पसपाई का हुक्म दे रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मरसद बड़ा ही जोशीला मुजाहिद और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना वार शहदाई था। वो दौड़ा गया और तलवार से कश्तियों के पुल के रस्से काट दिए। पुल के उस सिरे की इब्तदाई 5-6 कश्तियां पुल से अलग हो गईं। इब्ने मरसद, मुसन्ना बिन हारिसा ने गुस्से से पूछा, ये क्या किया तूने? खुदा की कसम, तू चाहता है कि हम सब आतिश परस्तों के हाथों कट मरें? हाँ इब्ने हारिसा, अब्दुल्ला बिन मरसद ने जवाब दिया, मैंने वापसी का रास्ता बंद कर दिया है। अबू उबैद और उसके बाद 7 सरदार शहीद हो गए हैं। वो सब सक़फ़ी थे, मैं भी सक़फ़ी हूं। जिस तरह हमारा सिपा सालार शहीद हुआ है और जिस तरह हमारे सरदार शहीद हुए हैं, इसी तरह हम सब लड़ते हुए शहीद होंगे। अब्दुल्ला सक़फ़ी घोड़े पर सवार हुआ और बड़ी ही बुलंद आवाज से ऐलान करने लगा, अरब के लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतात गुजारो। अपने सालारों सरदारों की तरह लड़ते हुए जाने दे दो। वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। मुजाहिदीन का हौसला पहले ही टूट चुका था। उन्होंने जब सुना कि पुल तोड़ दिया गया है तो रहा सा हौसला भी न रहा। बाज दरिया की तरफ दौड़े और दरिया में कूद गए। दरिया पूरे जोश में था। अरब के रेगजार में पलकर जवान होने वाले मुजाहिदीन तैरना जानते ही नहीं थे। वो डुबकियां खाने लगे और 3-4 डूब गए। मुसन्ना ने यह भगदड़ और अफरा तफरी का यह आलम देखा तो उन पर घबराहट तारी हो गई। वो परेशान हो गए थे। उनकी घबराहट ये थी कि लश्कर ने पसपाई का यह तरीका इख्तियार किया तो बहुत से डूब जाएंगे और जो तैरने की कोशिश करेंगे उन्हें फारसी तीरंदाज दरिया में ही खत्म कर देंगे। मुसन्ना ने अपने आसान खता न होने दिए। ऐसी सूरत हाल से वो पहले कभी दो चार नहीं हुए थे। उन्होंने परचम अपने हाथ में लेकर ऊंचा किया। उस वक्त लड़ाई पुल से कुछ दूर हो रही थी। मुसन्ना ने चंद एक मुजाहिदीन को, जो उस वक्त उनके बॉडीगार्ड बने हुए थे, ये काम सौंपा कि वो किसी तरह इन कश्तियों को जो पुल से सरक गई हैं रस्सियों से बांध दें और पुल को मुकम्मल करें। ऐसी कयामत खेज सूरत हाल में ये काम नामुमकिन की हद तक मुहाल था, लेकिन मुजाहिदीन दरिया में उतर गए। उन्हें यह सहूलत मिल गई कि किनारे के करीब दरिया गहरा नहीं था। उन्होंने अलग हो जाने वाली कश्तियों को पकड़ लिया और कटे हुए रस्सों को गांठें देकर कश्तियों को बांध दिया। मुजाहिदो, मुसन्ना ने खुद ऐलान किया, दरिया में मत कूदो, पुल बन गया है। मैं दुश्मन को रोके रखूंगा, आराम से पुल पर से गुजर जाओ। ये ऐलान तमाम मैदान जंग में पहुंचाया गया। मुजाहिदीन से कहा गया कि वो भागे नहीं, लड़ते लड़ते पीछे हटते आए और पुल तक पहुंचे। मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने मुहाफिज दस्ते के मुजाहिदीन और चंद और मुजाहिदीन को अपने साथ रखा। कुछ तीरंदाज भी अपने दाएं बाएं खड़े कर दिए। मुजाहिदीन मैदान से निकलकर पुल पर आने लगे तो फारसी उनके ताक़ुब में आते थे तो मुसन्ना और उनके साथ खड़े मुजाहिदीन उन्हें रोक लेते थे। मुसलमान तीरंदाज उन्हें तीरों का निशाना बनाते थे। इस तरह पीछे हटने वाले मुजाहिदीन पुल पर से गुजरते जा रहे थे। मुसन्ना, उनके जांबाज और तीरंदाज पुल से जरा आगे दुश्मन से लड़ते रहे और मुजाहिदीन दौड़ दौड़ कर पुल से गुजरते रहे। फारस के तीरंदाज पुल पर जाने वाले मुजाहिदीन पर तीर चलाते थे, लेकिन मुसलमान तीरंदाजों ने तीरों की बौछारों से उन्हें पीछे हटा दिया।
فارسیوں نے پل کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسنہ اور ان کے جانباز جس قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے اس سے فارسی آگے نہیں آ سکتے تھے۔ مسنہ بن حارثہ نے پرچم بلند رکھا۔ اس دوران عبداللہ بن مرثد ثقفی آگے ہو کر جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ اس کے جو ساتھی اس انتہائی خونریز مارکے سے زندہ نکل آئے تھے انہوں نے بتایا کہ عبداللہ پسپائی کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ایسے عتاب سے لڑ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ اس کے سامنے جو آیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک مسلمان اور ایک فارسی گھڑسوار ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں کے گھوڑے بڑی تیزی سے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہو رہے تھے۔ ایک گھوڑا پیچھے ہٹا۔ پیچھے عبداللہ ثقفی ایک فارسی فاجی کو گرا چکا تھا۔ گھوڑے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ گھوڑا اتنی تیزی سے پیچھے ہٹا کہ عبداللہ ثقفی سے ٹکرایا اور اسے گرا دیا۔ گھوڑا بھی پیچھے ہٹ رہا تھا۔ عبداللہ ثقفی اس قدر تھک چکے تھے کہ وہ فوراً اٹھ نہ سکے۔ گھوڑے کے پچھلے دونوں پاؤں ان کے پیٹ پر پڑے اور پیٹ پھٹ گیا۔ پھر اس پر گھوڑے کے اگلے پاؤں پڑے۔ عبداللہ ثقفی بری طرح کچلے گئے اور شہید ہو گئے۔ مجاہدین تیز دوڑتے ہوئے پل تک پہنچ رہے تھے۔ وہ ایک ایک دو دو کر کے جاتے تھے۔ مسنہ بن حارثہ اپنے مجاہدین کے ساتھ دشمن کا راستہ روکے کھڑے تھے اور غیر معمولی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ انہیں بھاگنے نہ دو، یہ للکار بہمن جادویہ کی تھی۔ آگے ہو کر پل توڑ دو۔ فارسی پل تک پہنچنے کے لیے جانیں قربان کر رہے تھے، لیکن آگے مجاہدین قہر برساتی دیوار بنے ہوئے تھے۔ ان کا جھنڈا گرانے کی کوشش کرو، یہ للکار جالینوس کی تھی۔ مسلمانوں کا پرچم مسنہ کے پاس کھڑے ایک مجاہد نے اٹھا رکھا تھا۔ مسنہ نے جالینوس کی یہ بات سنی اور پرچم مجاہد کے ہاتھوں سے لے کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اونچا کر دیا۔ یہ علم نہیں گرے گا، مسنہ بن حارثہ نے نعرہ لگایا۔ مان بعد کسی فارسی نے برچی پھینکی جو مسنہ کے پہلو میں بغل کے قریب لگی۔ برچی کی انی تو جسم میں نہ گئی کیونکہ مسنہ نے کسی فارسی فوجی کی زرہ پہن رکھی تھی۔ یہ زنجیروں والی زرہ تھی جس سے صرف سینہ اور پیٹھ ٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ برچی سے زرہ کی ایک کڑی ٹوٹ گئی اور مسنہ کے جسم میں اتر گئی۔ یہ اچھا خاصا زخم تھا۔ مسنہ نے اس کی پرواہ نہ کی اور پرچم کو بلند رکھا۔ مسنہ بن حارثہ کے دائیں اور بائیں دو ایسے مجاہد تھے جنہوں نے جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ انہوں نے دراصل مسنہ کو حفاظت میں لے رکھا تھا۔ ایک تھے سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس اور دوسرا ایک عیسائی ابو زبید الطائی تھا۔ یہ دونوں فارسیوں کو روکنے کے لیے ایسی بے جگری بلکہ دیوانگی سے لڑے کہ ابو زبید الطائی شدید زخمی ہو کر گرا اور سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس شہید ہو گئے۔ آخر تمام زندہ مجاہدین پل سے گزر گئے۔ مسنہ بن حارثہ کے زخم سے خون بہ رہا تھا اور زخم تکلیف بھی دے رہا تھا، لیکن انہوں نے زخم کی طرف دھیان ہی نہ دیا اور اپنے ساتھیوں کو پل پر لے آئے۔ تیر اندازوں کو پیچھے رکھا تاکہ وہ فارسیوں پر تیر برساتے رہیں اور پیچھے بھی ہٹتے رہیں۔ مسلمانوں کا جانی نقصان تو ہوش ربا تھا، لیکن فارسیوں کا نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ وہ اب آگے آنے کی جرت نہیں کر رہے تھے، البتہ ان کے تیر انداز تیر پھینک رہے تھے۔ مسلمان دوڑتے ہوئے پل پار کر گئے۔ پیچھے دیکھا، پل کے اس سرے پر فارسیوں کا ہجوم تھا۔ وہ مسلمانوں کا شاید تعاقب کرنا چاہتے تھے۔ مسنہ بن حارثہ کے کہنے پر پل کے رسے کاٹ دیے گئے اور چند ایک کشتیوں کو توڑ دیا گیا۔ مجاہدین کی گنتی کی گئی۔ 9000 میں سے صرف 3000 زندہ واپس آئے۔ شدید زخمیوں کو واپس نہ لایا جا سکا۔ سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس، ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ، عقبہ بن قبطی، یزید رضی اللہ عنہ بن قیس الانصاری، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن قبطی اور ابو امیہ رضی اللہ عنہ انفرازی جیسے نامور صحابی اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ جس دن یہ 3000 مجاہدین واپس آئے وہ ہفتے کا دن تھا اور 13 ہجری کا ماہ رمضان تھا۔ مسنہ بن حارثہ پر بہت بڑی اور بڑی ہی خطرناک ذمہ داری آن پڑی تھی۔ ان کے تجربہ کار ساتھی سالار اور سردار شہید ہو گئے۔ وہ خود زخمی تھے۔ ان کے ساتھ لشکر کا صرف تیسرا حصہ رہ گیا تھا۔ یہ حصہ یعنی 3000 آدمی لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جسمانی طور پر تو وہ شل ہی ہو چکے تھے، ذہنی طور پر بھی وہ لڑنے کی ہمت چھوڑ بیٹھے تھے۔ کہیں سے بھی کمک ملنے کی توقع نہیں تھی۔ مسنہ پر ذمہ داری آن پڑی تھی کہ ان 3000 تھکے ماندے شکست خوردہ آدمیوں کو بچانا تھا، جس کا ایک ہی ذریعہ یہ تھا کہ انہیں کہیں دور لے جائیں اور بہت جلدی لے جائیں، کیونکہ مسنہ اس خطرے کو یقینی سمجھتے تھے کہ بہمن جادویہ ان کے تعاقب میں آئے گا۔ بہمن جادویہ پہلا فارسی جرنیل تھا جس نے مسلمانوں کو شکست دی تھی۔ وہ ملکہ فارس اور رستم کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ مسنہ جانتے تھے کہ بہمن جادویہ مسلمانوں کا جانی دشمن ہے اور اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائے گا اور ان تھکے ہارے مجاہدین کے تعاقب میں آ کر انہیں بھی ختم کر دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسنہ نے ان 3000 مجاہدین سے خطاب کیا، سپہ سالار ابو عبید کی غلطی کی سزا ہم سب کو ملی ہے۔
یہ تمہاری بہادری ہے کہ تم زندہ واپس آ گئے۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ بھی تمہاری فتح ہے کہ تم نے دشمن کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو۔ ہم انشاءاللہ اس شکست کا انتقام لیں گے۔ یہاں رکنے کا وقت نہیں، فارسی ہمارے تعاقب میں آ رہے ہوں گے۔ وہ ضرور آئیں گے، ہم ابھی لڑنے کے قابل نہیں، اس لیے یہاں رکنا بہت ہی خطرناک ہے۔ تمہیں چلنا ہی پڑے گا۔ گھوڑوں پر سب باری باری سوار ہوں گے۔ ہم نے کسی منزل پر پہنچ کر اگلی لڑائی کی تیاری کرنی ہے۔ وہاں سے چلے تو ہیرا جا پہنچے۔ وہاں بھی مثنیٰ تعاقب کا خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے مجاہدین کو آرام اور کھانے پینے کا وقت دیا اور اگلی صبح ہیرا سے کچھ دور جنوب میں الیس کے مقام پر جا پہنچے۔ مثنیٰ نے اپنے نئے نائبین مقرر کر دیے جو پوری طرح تجربہ کار تو نہیں لیکن اناڑی اور نو آموز بھی نہیں تھے۔ ان میں خوبی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے دلوں میں انتقام کا بڑا ہی شدید جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ دن رات بیدار اور چکنے رہو، مثنیٰ نے انہیں کہا تھا۔ آتش پرست ہمارے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، میں حیران ہوں کہ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں۔ مثنیٰ بن حارثہ کو یہ خطرہ پریشان کر رہا تھا کہ آتش پرست ان کے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، لیکن آتش پرستوں کے سالار بہمن جادویہ کو تعاقب کی ہوش ہی نہیں رہی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ جس وقت مثنیٰ اپنے بچے کچے مجاہدین کو واپسی کے لیے دریا پار کروا رہے تھے اور بہمن جادویہ اپنی فوج کو للکار رہا تھا کہ عربوں کا پرچم گرا دو، انہیں بھاگنے نہ دو، اس وقت مدائن سے اس کا ایک ذاتی جاسوس آیا اور اسے اطلاع دی کہ مدائن میں فوجی افسر اور شہری دو دھڑوں میں بٹ گئے ہیں، اب اعلانیہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک گروہ رستم کا حامی ہے اور دوسرا فیروزان کا، جاسوس نے کہا۔ فیروزان بھی آخر جرنیل ہے، اس کے گروہ کی تعداد زیادہ ہے۔ ملکہ فارس تو برائے نام ملکہ ہے، وہ پہلے ہی اپنے تمام اختیارات رستم کے حوالے کر چکی ہے۔ پران ہے تو ملکہ، بہمن جادویہ نے کہا، لیکن عملاً رستم کی داشتہ ہے۔ جالینوس، بہمن جادویہ نے کہا، زیادہ سے زیادہ دستے اکٹھے کرو اور میرے ساتھ مدائن چلو۔ مجھے خانہ جنگی کا خطرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ ادھر ہم نے عربوں کو کچلنا شروع کر دیا ہے اور ادھر خانہ جنگی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ عرب ہمیں کچل کر رکھ دیں گے۔ یہ پران کے حسن کا جادو ہے، جالینوس نے کہا۔ اسے شاہی خاندان کے کسی آدمی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے تھی، پھر رستم اس کے اتنا قریب نہ ہو سکتا۔ چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، بہمن جادویہ نے کہا۔ ادھر آسان شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میں ان مسلمانوں کا تعاقب کر کے انہیں ختم کرنا چاہتا تھا، وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اس کے ساتھ جابان نام کا ایک اور جرنیل بھی تھا۔ اس جرنیل کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس نے ایک بار ابو عبید سے شکست کھائی اور پکڑا گیا تھا۔ پکڑنے والا کوئی عام مجاہد تھا جسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جرنیل ہے۔ جابان نے اس مجاہد کو یہ جھانسا دیا کہ وہ سپاہی ہے اور وہ اسے پکڑ کر کیا کرے گا۔ جابان نے اسے اپنی رہائی کے لیے بڑا قیمتی معاوضہ پیش کیا۔ مجاہد نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاوضے پر اسے رہا کر دے گا۔ کسی اور مجاہد نے اسے پہچان لیا اور یہ معاملہ ابو عبید تک لے گیا کہ فارسی جرنیل ہے، اسے رہا نہیں کیا جانا چاہیے۔ ابو عبید کو جب بتایا گیا کہ مجاہد جابان سے وعدہ کر چکا ہے کہ وہ اسے رہا کر دے گا تو ابو عبید نے فیصلہ دیا کہ ایک مجاہد اس سے وعدہ کر چکا ہے، اس لیے اسلامی دستور کے مطابق اسے رہا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے مجاہد کو معاوضہ دیا اور رہا ہو گیا۔ اب وہی جابان بہمن جادویہ کے ساتھ اس لڑائی میں شامل تھا۔ بہمن جادویہ نے اسے مدائن کی صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ اور جالینوس مدائن جا رہے ہیں۔ تم چاہو تو مسلمانوں کے تعاقب میں جا سکتے ہو، بہمن جادویہ نے کہا۔ ہم تمہارے پاس بہت تھوڑی فوج چھوڑ کر جا رہے ہیں، عربوں کی جو نفری یہاں سے نکلی ہے وہ تو اور زیادہ تھوڑی ہے، جابان نے کہا۔ تم چلے جاؤ، میں عربوں کے پیچھے جاتا ہوں، ان کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج کے زیادہ تر دستے اپنے ساتھ مدائن لے گئے تھے اور کچھ دستے جابان کو دے گئے۔ جابان مثنیٰ بن حارثہ کے تعاقب میں ایک دن اور ایک رات کے بعد روانہ ہوا۔ یہ وقت کشتیوں کا پل بنانے میں صرف ہو گیا تھا۔ اتنے میں مثنیٰ اپنے لشکر کے ساتھ دور نکل گئے تھے۔ پھر وہ الیس تک جا پہنچے۔ الیس پہلے ہی مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے علاقوں میں تھا۔ وہاں کے دو سرداروں نے مثنیٰ کو بتایا کہ مدائن میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ بھی کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج لے کر مدائن چلے گئے ہیں۔ الیس کے عمرا مسلمانوں سے متاثر تھے اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اندرونی گروہ بندی، منافرت اور مسلمانوں کی پے در پے فتوحات کی وجہ سے سلطنت فارس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیس کے عمرا اور دیگر سرکردہ لوگ مسلمانوں کے وفادار ہو گئے تھے۔ ایک روز الیس کے ہی ایک آدمی نے مثنیٰ بن حارثہ کو اطلاع دی کہ مدائن کی فوج آ رہی ہے۔ یہ جابان کے دستے تھے۔ قبل از وقت اطلاع مل جانے سے مثنیٰ نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے مجاہدین کو تیار کر کے اس راستے کے دونوں طرف پھیلا دیا جس راستے سے جابان کی فوج آ رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ الیس کے کئی لوگ مجاہدین سے جا ملے تھے۔ جابان بڑھتا آیا
اور پھندے میں آ گیا۔ اس کے دستوں پر دونوں اطراف سے حملہ ہو گیا۔ مجاہدین نے اپنی شکست کا انتقام یوں لیا کہ کسی ایک بھی فارسی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا۔ جابان کو زندہ پکڑ کر مثنہ بن حارثہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھے یاد ہے جابان، مثنہ نے کہا، نمارق میں تم ہمارے ایک سادہ لو مجاہد کو دھوکہ دے کر رہا ہو گئے تھے، اب نہیں۔ مثنہ کے اشارے پر جابان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ مدائن میں ایک اور ڈرامے کا پردہ اٹھ رہا تھا۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو سر جھکائے ہوئے مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ محمد حسنین ہیکل اور بلازری نے اس کا نام عبداللہ بن زید لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے۔ ابن زید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ سے پوچھا، کیا تم مثنہ کے ساتھ عراق نہیں گئے تھے؟ تمہاری حالت بتاتی ہے کہ تم محاذ سے آ رہے ہو، کیا خبر لائے ہو؟ عبداللہ بن زید قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ان مجاہدین میں سے تھا جو مروہ کی لڑائی سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے تھے۔ عبداللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا حال سنایا کہ ابو عبید کی غلطی سے کس طرح اپنا لشکر فارسیوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے میں یوں کھڑے رہے جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ عبداللہ بن زید کھڑا کانپ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت مزاج ابو عبید کے غلط فیصلے سے جس لڑائی میں مسلمانوں کو بری طرح پسپا ہونا پڑا تھا اور جس میں 9000 مجاہدین میں سے صرف 3000 رہ گئے تھے، اسے تاریخ میں مارکہ جسر لکھا گیا ہے۔ مثنہ بن حارثہ نہ ہوتے تو یہ 3000 بھی زندہ واپس نہ آ سکتے۔ ہم جسر کے میدان جنگ میں واپس چلتے ہیں، جہاں لاشوں کے انبار پڑے تھے۔ خون سے زمین لال ہو گئی تھی، چھوٹے بڑے کھڈ لاشوں سے بھر گئے تھے۔ عربی اور اجمی کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ مرے ہوئے گھوڑوں کے نیچے آدمی دبے ہوئے تھے، گھوڑوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی گھوڑے بے لگام دوڑتے اور گرتے پھر رہے تھے۔ کٹی ہوئی سونڈوں والے ہاتھی خون بہہ جانے سے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ سفید ہاتھی جس نے ابو عبید اور ان کے 7 ساتھیوں کو پاؤں تلے کچل کر مار ڈالا تھا، دریا کے کنارے مرا پڑا تھا۔ سونڈ کٹنے کے علاوہ اس کے جسم پر بہت سے زخم تھے جن کے راستے اس کا جسم خون سے خالی ہو گیا تھا۔ وہ شاید دریا پر پانی پینے گیا لیکن وہاں پہنچتے ہی مر گیا۔ ان لاشوں میں زندہ فارسی اور عربی بھی گرے پڑے تھے جو شدید زخمی تھے۔ ان میں بعض اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اٹھتے تھے، لڑکھڑاتے تھے اور گر پڑتے تھے، اپنے آپ کو پیٹ کے بل گھسیٹتے تھے، اور ان میں بیشتر ایسے تھے جو بے ہوش پڑے تھے اور آہستہ آہستہ مر رہے تھے۔ مسلمان اپنے رفیقوں کی لاشیں یوں میدان میں پڑی نہیں رہنے دیا کرتے تھے۔ زخمی رفیقوں کو میدان جنگ سے اٹھا لانے پر تو مجاہدین اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن مارکہ جسر کے زخمیوں اور شہیدوں کو پیچھے لانے کی کسی کو مہلت ہی کہاں ملی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں اور دریا پار کر کے آئے تھے۔ فارسی بھی اپنے زخمی اٹھا سکتے تھے، لاشیں اٹھانے کا تو ان کے ہاں رواج ہی نہیں تھا۔ ان کے فوجی تنخواہ پانے والے ملازم تھے۔ فارس ایک بادشاہی تھی، فوج کے ساتھ شاہی خاندان کا سلوک ویسا ہی ہوتا تھا جیسا ذاتی ملازموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ میں ایک گھوڑے اور ایک انسان کا مر جانا برابر تھا۔ فارس کی فوج اپنے تڑپتے ہوئے زخمیوں کو اس لیے بھی نہ اٹھا سکی کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج کے بیشتر دستوں کو اپنے ساتھ مدائن لے گئے تھے، کیونکہ مدائن میں چوٹی کے 2 جرنیلوں رستم اور فیروزان کے مابین شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور فوج 2 حصوں میں بٹ گئی تھی اور وہاں خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ بہمن جادویہ اپنے ایک جرنیل جابان کو تھوڑی سی فوج دے گیا تھا اور جابان مسلمانوں کے تعاقب میں چلا گیا، اس لیے فارسی فوج میں زخمیوں کو اٹھانے والا کوئی نہ رہا۔ سورج غروب ہو گیا تو گیدڑوں، بھیڑیوں، جنگلی کتوں اور دیگر گوشت خور جانوروں نے لاشوں پر ہلہ بول دیا۔ یہ تو ہر لڑائی کے بعد کا معمول تھا کہ دن کو گدھ اور رات کو گیدڑ بھیڑیے میدان جنگ میں لاشوں کو کھانے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ ایک معمول اور بھی تھا، لڑائی اگر آبادیوں کے قریب ہوتی اور دونوں طرف کی فوجیں وہاں سے چلی جاتی تو قریبی بستیوں کے لوگ میدان جنگ پہنچ جاتے اور لاشوں کی تلاشی لے کر جو ہاتھ آتا لے جاتے، ہتھیار اٹھا لے جاتے۔ جسر کے مارکے کے بعد فارس کی فوج بھی مسلمانوں کی پسپائی کے بعد چلی گئی تو اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا۔ قریبی بستیوں کے لوگ میدان جنگ میں پہنچنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، ان میں بار سما کے لوگ بھی تھے، زوابی کے لوگ بھی تھے اور قسم ناطف کے بھی کئی لوگ آ گئے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، جوان سال لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں کچھ عورتیں بوڑھی بھی تھیں۔ ان میں مائیں تھیں، بیویاں تھیں، بہنیں اور بیٹیاں تھیں۔ ان میں اکثر لوگ لاشوں کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے ہتھیار بھی اٹھا لے جانے تھے اور گھوڑے ملنے کی توقع بھی تھی، لیکن بہت سے لوگ لاشوں میں اپنے ان عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈنے آئے تھے جو فارس کی فوج میں تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔